अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, ये शो आप हमारा पीर मंगल और जुमेरात को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। सामीन, आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है और इस सीरीज़ का नाम है जिसपे हम मज़ीद 5 से 6 शोज़ करेंगे। मैं, मिर्गी और माशरा, ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम है और एपिलिप्सी यानी मिर्गी क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सामीन, अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में अराउंड 50 मिलियन लोग हम कह सकते हैं कि इस वक्त एपिलेप्सी का शिकार है। और अगर हम पाकिस्तान की फिगर्स की बात करें तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन, जो एक रैंडम फिगर्स हमारे पास मौजूद है, एक्यूरेसी तो नहीं इसमें है लेकिन जो हम बात करते हैं मरीज़ों के हवाले से इतनी फिगर्स हम कह सकते हैं। और सामीन, ये एपिलेप्सी क्या है इस पर डिटेल में बात करेंगे। ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा स्टिग्मा है जिस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते, अपने बच्चों को अपने घरों में छुपा के रख देते हैं और इस पे इलाज मुमकिन है और ये तमाम बच्चे, ये तमाम जो मरीज़ एपिलेप्सी का शिकार है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। सामीन, इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रमन कुमार मौजूद हैं, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। इस पे मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रमन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेलकम टू मच। माय शो थैंक यू, जान बहुत है तो शुक्रिया। जहान है। डॉक्टर साहब, मैं, मिर्गी और माशरा, मिर्गी क्या है मैं चाहूँगी कि हमारे सामीन को हम आसान लफ्ज़ों में बता सकें कि एपिलिप्सी मिर्गी क्या चीज़ है, इस पे बताइएगा। देखिए, मिर्गी को अगर मुझे मैं अच्छी तरह से समझा सकूं तो सबसे पहले मिर्गी की अलामत जो है उसको समझना ज़रूरी है। तो हर बीमारी की या हर कंडीशन की एक अलामत होती है। जैसे मलेरिया है तो उसकी अलामत बुखार है, तो मिर्गी की अलामत जो है वो दौरा या झटका है। तो इसको समझना ज़रूरी है कि दौरा और झटका जो है वो क्या होता है। ये एक ऐसी अलामत है जिसमें इंसान का जिस्म जो है वो अचानक से जो है वो हिलना शुरू हो जाता है, जिसमें स्टिफ हो जाता है कभी कभी जिस्म, कभी कभी बिल्कुल बेहोश हो जाता है, लूज़ हो जाता है। मुख्तलिफ़ दौरानिए के जो हैं ये दौरे या झटके हो सकते हैं। अमूमन दौरों और झटकों को एक तरह से लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसको इन डेप्थ देखें तो दौरा वो है जो अचानक से बेहोश हो जाए, उसको दौरा कहते हैं। कभी कभार हम इसको दिल का दौरा भी कहते हैं, किस कोई और, जैसे ये दिमागी दौरा है। हाँ, तो जैसे दिल का दौरा यानी बेहोशी, दौरे का मतलब है बेहोश हो जाना। ठीक है। और जो झटका है वो ये कि जिस्म के जो मसल्स हैं, जो हमारे बॉडी के मसल्स हैं, वो उनका जो है मुतवातिर हिलना। तो दौरों और झटकों की सूरत में जो है ये कंडीशन प्रेजेंट करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर दौरा या झटका जो है वो एपिलेप्सी हो। बहुत सारी कंडीशन, जैसे बच्चों को आम तौर पे 5 साल की उम्र में अगर बुखार हो जाता है तो उसमें वो उनका जिस्म हिलना शुरू हो जाता है, दौरा या झटका आना शुरू हो जाता है, तो वो उसको मिर्गी या एपिलेप्सी नहीं कहते। कैल्शियम की कमी की वजह से अक्सर बच्चों में, छोटे बच्चों में जो है इस तरह की कंडीशन हो सकती है। अगर डायरिया हो जाए या कोई इस तरह के नमकियात की कमी हो जाए तो उसमें भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो हर दौरा या झटका मिर्गी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मिर्गी क्या है? मिर्गी वो दौरा या झटका जिसकी वजूहात जो हैं हमें सामने ना आ सकें, यानी कि बुखार ना हो, उसके अलावा कोई और जो है उसमें कोई डायरिया, वॉमिटिंग, कोई नमकियात की कमी, कैल्शियम की कमी, कोई और वजह सामने ना आ सके, जिसको हम अनप्रोवोक्ड सीजर कहते हैं। अनप्रोवोक्ड यानी जिसकी कोई वजह हमारे सामने ना हो, और उसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो उसको हम फिर एपिलेप्सी कहते हैं। अगर हम एपिलेप्सी को एक कंडीशन कहें तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके बीमारी के। ये एक कंडीशन है, बल्कि ये, इसको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये एक चांस है झटका या दौरा आने का। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ज़िंदगी में कभी दौरा या झटका नहीं आया तो उसको 1% चांस है कि उसको ज़िंदगी में दौरा या झटका आ सकता है। हम सब, यानी अगर मुझे कभी ज़िंदगी में, आपको कभी ज़िंदगी में झटका नहीं आया, दौरा नहीं आया, तो हम सब 1% रिस्क में हैं कि कभी ना कभी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग से जुड़ा हुआ है, सर्किट्स हैं। So true. तो हम सब चांस पे एट रिस्क हैं कि 1% चांस है। लेकिन अगर किसी को ज़िंदगी में एक बार आ जाता है
تو اس کا چانس جو ہے وہ 20% ہے. یعنی اگر مجھے بچپن میں سپوز مجھے بچپن میں ایک دورہ یا جھٹکا آیا تھا تو مجھے 20% چانس ہے کہ دوبارہ آئے گا, 80% چانس ہے کہ نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی کو زندگی میں 2 جھٹکے آ جائیں, 2 جھٹکے یا دورے آ جائیں, تو اس کا چانس ہو جاتا ہے 60% دوبارہ جھٹکا آنے کا. تو یہ ایک بہت بڑا چانس ہے. اس چانس کو ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں. یعنی ایپیلیپسی کو اگر میں ڈیفائن کروں تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو دورہ یا جھٹکا آنے کا بہت زیادہ چانس ہو, 60% تک چانس ہو, تو ہم اس کو ایپیلیپسی یا مرگی کہہ کے ہم اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں, تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو دوبارہ جھٹکا آئے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ زندگی میں ہر کسی کو چانس 20% ہو سکتا ہے اس کو جھٹکا ہے, تو اس میں عمر کیا دیکھی جاتی ہے یوزلی؟ یہ کب ڈائگنوز ہوتا ہے اور کب پتہ چلتا ہے کہ یہ مرگی اس بچپن سے ہی ہو جاتا ہے, یا آپ نے کہا کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لیٹر آن ایج میں بھی آ سکتا ہے؟ جی ہاں, سو میں پھر سے اس کو ذرا بتا دوں کہ ہم سب کو 1% چانس ہے زندگی میں دورہ جھٹکا آنے کا. لیکن اگر کسی کو ایک بار ہو جائے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی عمر میں, تو اس کا چانس وہ رسک کے ساتھ رہتا ہے کہ 20% رسک کے ساتھ رہتا ہے کہ اس پہ ہم علاج نہیں کرتے. لیکن اگر 2 آ جائیں کسی بھی عمر کے حصے میں, سپوز ایک جھٹکا دورہ جو ہے اس کو 3 سال کی عمر میں آیا اور دوسرا جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں آیا, تو اب وہ 60% پہ جو ہے اس کا رسک ہے کہ تھرڈ آئے گا. تو یہاں پہ ہم اس کو علاج کرنا شروع کرتے ہیں. اس کنڈیشن کو مرگی یا ایپیلیپسی, چونکہ ہمارے یہاں یہ ایپیلیپسی اور مرگی کو ایک بڑی خطرناک بیماری اور ناقابل علاج ایک مرض سمجھا جاتا ہے. تو میں صرف جو سننے والے ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ یہ ایک کنڈیشن ہے جس میں چانس پہ بات ہوتی ہے کہ اگر تو چانس بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ اگر کسی کو سپوز ایک بچہ میرے پاس آتا ہے کلینک میں اور اس کو پہلا جھٹکا ہے, لیکن اس کے ماں کو اور باپ کو بھی ایپیلیپسی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چانس زیادہ ہے. تو میں اس کو ایپیلیپٹک کہہ دوں گا ایک ہی جھٹکے پہ, اور آپ علاج بھی اور میں علاج فوراً شروع کر دوں گا. تو یہ ہم جو ڈٹرمن کرتے ہیں وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ایک بچے کو آگے دورہ یا جھٹکا آنے کی جو چانس ہے وہ کتنا ہے, اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے, اس کی ہسٹری لے کے, اس کے ماں باپ کے بارے میں, اس کی فیملی کے بارے میں, اس کی پیدائش میں کیا ہوا تھا, یہ سارے فیکٹرز ہم دیکھ کے صرف یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس کو چانس ہے دوبارہ جھٹکا آنے کا 60% یا کم چانس ہے. تو اگر کم چانس ہے تو ہم دوائی نہیں دیتے, ہم ری ایشور کرتے ہیں. لیکن اگر 60% تک رسک ہمیں لگتا ہے, جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ کس عمر میں, تو دورے جھٹکے جو ہیں وہ بالکل بچوں میں جو ہے وہ بالکل پیدائش کے فوراً بعد سے لے کے عمر کے کسی حصے میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں. مختلف اقسام کے ایپیلیپسیز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ ایج میں ہوتی ہیں. ہمیں بریک لینی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس اس پہ ٹائپ سے بھی بات کریں گے اور کن لوگوں کو ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں, فیملی ہسٹری ہے یا کوئی اور بھی وجوہات آپ دیکھتے ہیں اس وقت, تو اس پہ آپ بتائیے گا تاکہ لوگ پہلے سے ہی پریکاشنس لے سکیں کہ ہم اس کو کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. بہت ساری میتھس پہ بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھوت اور جن وغیرہ کا اثرات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی جوتا سنگا دیا جائے اس وقت تو وہ طبیعت صحیح ہو جاتی ہے. بہت سارے اور بھی میتھس ہیں, اس کے اوپر ڈاکٹر رمن کمار سے اور بھی شیورٹی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے سامعین. آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے میں, مرگی اور معاشرہ, ذہنی صحت کی آگاہی, صحت کی آگاہی پوری اسکیم ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. سامعین, امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو ہے جان ہے تو جہان ہے. سامعین, آج کا شو ہمارا جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور آج کی ہمارا ٹاپک ہے میں, مرگی اور معاشرہ, ذہنی صحت کی آگاہی مہم. اور سامعین, آج آپ ہمارے شو میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور مرگی کے حوالے سے کوئی سوالات کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 021-111-000-105. اس کے علاوہ فیس بک پیج پہ آپ ہمیں لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105. اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے, HOT ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور 8881 کے اوپر بھی ہمیں اپنا پیغام آپ بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر رمن کمار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا وجوہات ہو سکتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتا دیں. جی, اگر ہم شروع سے اسٹارٹ کریں تو حمل کے دوران ہی اگر بچے کا دماغ اچھے سے ڈیولپ نہیں ہو رہا, اگر ہم وہاں سے بات کریں تو دماغ کے کنیکشنز اچھے سے ڈیولپ نہیں ہو رہے یا دماغ کا اسٹرکچر اچھے سے نہیں بنا,
تو عین ممکن ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس میں دورے جھٹکوں کی صورت میں وہ پریزنٹ کرے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس پروسیس کے دوران اگر دماغ میں آکسیجن کی کمی ہو جائے, خون کی روانی متاثر ہو, یا پیدائش کے فوراً بعد انفیکشن ہو جائے, جو پیدائش کا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے, تو اگر اس ٹائم دماغ کو کچھ بھی ڈیمیج ہو یا کوئی بھی وہ متاثر ہو تو اس کی صورت میں دورے جھٹکے پڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دوروں جھٹکوں کی بات کریں تو بہت سارے جینیٹک کنڈیشنز ہیں جس میں ہمارے جو باڈی کا کیمیکل بیلنس ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دورے جھٹکے آ سکتے ہیں. میٹابولک سیجرز جس کو ہم کہتے ہیں, بہت سارے یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایپیلیپسیز کی جو ہے وہ سنڈرومز ہوتے ہیں. سنڈرومز ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص طرح کا دورہ جھٹکا خاص عمر میں, اور جو ہے وہ ایک اسپیسیفک نوعیت کا جو دورہ جھٹکا ہوتا ہے اس کو ہم سنڈرومز کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کال بھی ہے بیچ میں, وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ چھوٹے بچے کو مرگی کا بیمار ہوتا ہے پتہ کیسے چلے گا؟ اوکے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحب بہت زبردست سوال ہے کہ چھوٹے بچے کو مرگی کا دورہ, ہم یہ بڑا مشکل ہے اس کو پک کرنا. جس طرح بڑوں کو دورے جھٹکے آتے ہیں کیونکہ ان کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں, وہ ہلتے زیادہ ہیں, ان میں واضح طور پہ فیل ہو جاتا ہے. چھوٹا بچہ جو ہے تو اس میں ہمیں بڑا دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ ایک معمولی سا, ایک جیسے بچے چونکتے ہیں, چونکنے والی ایک کیفیت آتی ہے تھوڑی سی آواز پہ, تھوڑی سی ہلکی سی آواز پہ, جس پہ نارملی بچہ نہیں چونکتا اس پہ بھی چونک جاتے ہیں. یا جو ہے وہ اچانک ایک جگہ پہ وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, کچھ سیکنڈز کے لیے, یعنی جس کو غائب دماغی کہتے ہیں, کہ اچانک سے وہ بالکل غائب سے ہو جاتے ہیں. جسم کو سخت کر دینا, جسم کو اکڑا دینا, جسم لوز کر دینا, ایک دم سے آپ کو فیل ہو کہ کچھ دماغی طور سے جو ہے وہ بچہ بالکل سے ڈفرینٹ سا ہو گیا. تو ایسی صورتحال میں فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. واضح جھٹکے بھی آتے ہیں, بالکل منہ کا ایک حصہ ہلنا, جسم کا ایک حصہ ہلنا, ہاتھ پاؤں میں سے جو ہے وہ جرکس کرنا. تو واضح طور پہ بھی بچوں میں جھٹکے آتے ہیں, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سیریس لے کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوتا ہے. سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ آپ اس کی ویڈیو بنا لیں. ٹھیک ہے, اگر اتنی دیر کا دورانیے کا وہ آپ کو اب نارمیلٹی نظر آتی ہے, اور فوراً موبائل سے اس کی ویڈیو بنا لیں اور اپنے ڈاکٹر سے شیئر کریں کہ یہ اس طرح کا ہوا ہے, تو کیا یہ دورہ جھٹکا ہے یا نہیں. صحیح. اور کیونکہ ماں تو فوراً محسوس کر لیتی ہے کہ بچے کے اندر چھوٹی سی بھی چینجز ہوتی ہیں تو وہ اس کو محسوس کر لیتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی پھر تشخیص کرنے کے لیے کوئی پرٹیکولر ٹیسٹ ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے اندر, یا صرف سمٹمز جو جھٹکے نظر آ رہے ہیں اسی پہ ہی ہمیں علاج کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں, تشخیص تو اس کی جو ہے وہ کلینکل ہے, کہ اگر کوئی مجھے ویڈیو دکھا دیتا ہے جس میں دورے جھٹکے آ رہے ہیں, یا کوئی ڈسکرپشن دے دیتا ہے کہ جی دورے جھٹکے اس نوعیت کے ہیں, تو ہم کلینکلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پھر ہم فیملی ہسٹری لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں کسی اور کو دورے جھٹکے نہیں ہے, پیدائش کا جو پروسیس تھا وہ کیسا تھا, حمل کیسا گزرا, کوئی ایسے رسک فیکٹرز تو نہیں ہیں. ہم نے بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بتایا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بچے کو آگے چل کے رسک کتنا ہے فٹس آنے کا. تو یہ کلینکل ہے, لیکن ہماری مدد کے لیے جو ہے ای جی کا ٹیسٹ, جو اس کو دماغ کی پٹی کا ٹیسٹ کہا جاتا ہے, جیسے ای سی جی ہوتی ہے دل کی پٹی نکالنا, تو اسی طرح ای جی ایک ٹیسٹ ہے جس میں دماغ میں وہ کچھ لیڈز لگا کے جو ہے اس میں دماغ کی لہروں کو یا ویوز کو, کرنٹ کو دیکھا جاتا ہے, اور اس پہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے دماغ کی لہریں یا جو کرنٹ ہے وہ کیسا ہے. تو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس ٹیسٹ کی اہمیت ہے. لیکن میں ایک بات یہ سمجھانا چاہوں گا کہ یہ ٹیسٹ ضروری نہیں ہے, یہ تھوڑی سی دیر کے لیے 20 منٹ کے لیے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, تو ضروری نہیں ہے اس 20 منٹ میں جو ہے لہریں خراب پکڑی جائیں. تو اگر تو یہ ٹیسٹ جی ہاں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ای جی کا ٹیسٹ نارمل آ جاتا ہے تو ہم کہیں کہ ہمارے بچے کو دورے یا جھٹکے نہیں ہیں. اگر آپ نے محسوس کیے ہیں, آپ نے دیکھے ہیں, تو کلینکل جو ہے ڈائگنوسس زیادہ ہے, اور پھر ایم آر آئی وغیرہ کرا کے ہم دماغ کا اسٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں. صحیح. ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے. جی زبیدہ کیسے ہیں؟ بڑا اچھا پروگرام ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام زبیدہ. ماشاء اللہ اچھا بتا رہے ہیں.
डॉक्टर साहब बात दरअसल ये है कि मिर्गी को लोगों ने बहुत सीरियस ले लिया। ठीक है, ये नर्व्स की बीमारी है और झटके होते हैं और गिर भी जाते हैं, जमीन पर भी गिरते हैं, चोट भी लग जाती है। तो वही अंबर ने कहा कि जूता सुंघाते हुए पैर, एक मिथ है ये। चले खैर, मैंने मेरे अपने जानने वालों में भी मिर्गी के कुछ पेशेंट्स हैं, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर साहब, जीनियस हैं। इनका एकेडमिक कैरियर में देखूं, इनको मैं देखूं, दे आर वेरी टैलेंटेड और बहुत हार्ड वर्किंग भी है। थोड़ा सा इनको झटका होता है, लेकिन अक्सर घर वाले भी या बाहर के लोग, भाई ये तो बीमार है, ये तो बीमार है, इसको एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते। अब हमारे जानने वालों में जो एक लड़का है, ही इज 29, लड़का आदमी समझे, बहुत अच्छी पोस्ट पर है ऑफिस में, और ही इज आईटी इंजीनियर है, और यकीन माने कि बड़े बड़े कारनामे वो अंजाम दे रहा है। तो बस हमारे घर वालों को और बाहर के लोगों को चाहिए, इनको डिस्करेज ना करें, उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, इसका इलाज करें। बहुत अच्छा बता रहे हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी ओके जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हम डॉक्टर साहब हम इस एस्पेक्ट को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, अभी करते हैं, बल्कि आई थिंक हम कर ही लें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों को इस किस्म की कोई भी मसला हो, झटका हो, तो ऐसा होता है ना स्कूल वाले एक्सेप्ट करते हैं ऐसे बच्चे को, ना हम उस बच्चे को फिर हम घर में बिठा के रख लेते, ना उसको कहीं जाने देते, खेलने भी नहीं देते। तो क्या ऐसे बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते क्या? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने पॉइंट आउट किया, और मैं इस बात से जो है इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं जेनिक्स फार्मा को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने जो अपनी कैंपेन है उसमें यही नाम दिया है, मैं, मिर्गी और माशरा। तो माशरा, अब ये सवाल भी जो हमारे पास ज़ुबैदा मैडम ने जो किया है वो बड़ा ज़बरदस्त इसी से ही वो है। देखिए, मिर्गी का जो इलाज है उसके दो मकासद हैं कि झटका ना आए और ज़िंदगी नॉर्मल गुजारे इंसान। अगर इन दो मकासद में से एक मकसद भी पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है मिर्गी का इलाज नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे, अगर एक बच्चे को स्विमिंग बहुत पसंद है और हमने उसका मिर्गी का इलाज शुरू कर दिया, दवाइयाँ दी कि उसको झटका ना आ जाए, लेकिन उसको हमने स्विमिंग से रोक दिया, तो इसका मतलब हमने उसका इलाज नहीं किया, क्योंकि हमने उसकी जो एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है, जो उसका इंटरेस्ट है, हमने उससे उसको जो है हटा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ये बच्चे जो होते हैं, जो मिर्गी है, जिनमें दौरे झटके होते हैं, बहुत दफ़ा जैसे कि अभी कॉल पे हमें बताया कि बिल्कुल जीनियस होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका सारा कुछ सब कुछ ठीक होता है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए माशरे में, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारी बच्चियां जो हैं मेरे पास 13-14 साल की जो आती हैं, जो स्कूल गोइंग होती हैं, वो बड़ा इस चीज़ को दवाई लेने को और अपने आप को मिर्गी कहलाने में बड़ा उनको परेशानी होती है। उनको कोई दौरा झटका नहीं आ रहा होता, लेकिन वो एक स्ट्रेस से, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं। तो इसीलिए जो मिर्गी का इलाज है उसमें ना सिर्फ दवाइयाँ हैं, बल्कि साइको सोशल सपोर्ट भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी ज़ुबैदा मैडम ने कॉल पे हमें जो बताया, उन्होंने एक चीज़ पिक की, उन्होंने उसको ये चीज़ देखी, ऑब्ज़र्व की, और उसको हमारे प्रोग्राम में बताया कि जी देखें, ये लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सोच हमें जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और इन लोगों के लिए जो मिर्गी का जो है वो मिर्गी में मुब्तला है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि कंडीशन हम इसको कह सकते हैं, बीमारी नहीं। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद उमर गौरी बात कर रहा हूँ। जी उमर साहब। जी, डॉक्टर रमन से मैं सवाल करना चाहूँगा। माशाल्लाह उन्होंने मिर्गी के बारे में बहुत अच्छा ब्रीफ किया। तो मैं ये जानना चाहूँगा, अगर किसी पेशेंट को मिर्गी डायग्नोज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कितने टाइम तक कंटिन्यू रहता है? ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। जी उमर भाई, बात यह है कि अगर हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दवाई तब शुरू करते हैं जब रिस्क 60% हो अगला झटका आने का। हम तयन करते हैं, आपसे हिस्ट्री लेते हैं, बच्चे की कंडीशन देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, और देखते हैं कि जी ये 60% जो है बच्चे को रिस्क है, तो हम दवाई शुरू कर देते हैं। अगर वो दवाई हम 1 साल के अंदर 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में वो बंद कर दें, तो रिस्क जो है 60% ही रहता है। लेकिन अगर हम दवाई को 2 साल मुकम्मल कर लें,
اور 2 سال کے بعد ہم جو ہے تسلی کر کے کہ 2 سال فٹس نہ پڑیں دوائی دینے کے باوجود، اور 2 سال کے بعد ہم دوائی کو بند کر دیں، تو اس کا رسک 60 سے 20% رہتا ہے، 20% ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہم دوائی بند کر دیں۔ صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے جب فٹس 2 سال تک علاج ہو رہا ہے تو اس کے بیچ میں کبھی بھی فٹ آ سکتا ہے، تو اگر وہ بچہ اسکول جاتا ہے یا یونیورسٹی کالج جاتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو کس قسم کی انفارمیشن اس پورے ان کے سرکل میں بتانا ضروری ہے تاکہ ایٹ دا ٹائم آف سیزر کیا پریکاشنس دی جائیں، جو آس پاس لوگ ہیں وہ گھبرا نہ جائیں، جیسے کوئی جوتا سنگھا دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ کر دیتا ہے، تو کس قسم کی پریکاشنس اس کو پیشنٹ کو خود بھی لینی ہے اور اس کے دوست احباب یونیورسٹی کالجز ٹیچرس کو بھی لینا ضروری ہے. لیکن آئی تھنک بریک کا وقت ہو گیا، بریک لیتے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈاکٹر رمن کمار سے بریک کے بعد پوچھیں گے. سامعین، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021111105 کے اوپر. اور آج ہم بات کر رہے ہیں مرگی کے اوپر. میں، مرگی اور معاشرہ، ذہنی صحت کی آگاہی مہم جینکس فارما کی جانب سے ہم آج کا شو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. جی سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کی پسندیدہ شو جان ہے تو جہان ہے، اور آج کا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے میں، مرگی اور معاشرہ، ذہنی صحت کی آگاہی مہم. ڈاکٹر رمن کمار آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ، پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب پہلے ایک کال لیتے ہیں، پھر میرے اس سوال کا جواب آپ دیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ باجی میں شیخ بے نظیر آباد نواب صاحب سے عبد الواحد بروج بات کر رہا ہوں. جی بروہی صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے آج کے شو کے حوالے سے؟ باجی میں سوال ابھی ایسے میں آن کیا تو پھر میں دوبارہ سنیں گا، پورا لکھیں گا. تو یہ کیا دوا کا مختلف کا سوال ہے باجی؟ مرگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا پھر اب انشاءاللہ میں چیک کروں گا. آدھا گھنٹے یا 40 منٹ کے بعد آپ کال کرو گا. چلے آدھا گھنٹہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، تو اسی میں کال کر لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے میرا سوال تھا کہ ایسے بچوں کی جو سراؤنڈنگس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کس قسم کی انفارمیشن ہونا ضروری ہے، اور ایٹ دا ٹائم آف سیزر کیا کرنا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کی آگہی جو ہے، اویئرنیس جو ہے پھیلانا بہت ضروری ہے. اور کہاں کہاں پھیلانا ضروری ہے، یہ ہر اہم جو پبلک پلیسز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، کیونکہ دورہ جھٹکا کہیں پہ آ سکتا ہے، اسکولز ہیں، اسکولز کا جو اسٹاف ہے وہاں پہ، ایئر لائنز میں جو ہے جو کیبن کرو ہوتا ہے اس کو بڑا پتہ ہونا چاہیے کہ جی اگر کسی کو فٹس آ جائیں تو کس طرح ہوا میں جو ہے کس طرح مینیج کیا جائے. تو بہت ساری اس معاملے میں بہت ساری اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ ہم رن کرتے ہیں، اور اسکولز میں جا کے اسپیشلی ہم بتاتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی دورہ جھٹکا آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام جو ہم کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، یہ کہنا آسان ہے کہ پینک نہیں کرنا. اگر گھبرانا نہیں ہے، پینک نہیں کرنا، تو وہ ایک بڑا مشکل ہے. یہ کہنا آسان ہے لیکن آبویسلی اگر کسی ماں کے ہاتھ میں اس کے بچے کو اچانک سے دورہ جھٹکا ہے اور ہم اس کو کہیں پینک نہ کرے تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. لیکن یہ ضروری اس لیے کیونکہ آپ مینیج صحیح کریں گے. اگر آپ پینک کر جائیں گے، آپ گھبرا جائیں گے تو اس میں مینجمنٹ خراب ہو جائے گی اور دورہ جھٹکا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں سب سے پہلے پینک نہیں کرنا اور ٹائم کرنا ہے. ٹائم کرنے سے مراد یہ کہ ایک تھوڑا سا ہلکا سا نظر یہ دیکھ لینی ہے، کیونکہ ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنے لمبے دورانیے کا جھٹکا تھا. تو اگر کسی ماں سے پوچھا جائے اور وہ ٹائم نہ کرے اس چیز کو، اس سے پوچھا جائے تمہارے بچے کو کتنی دیر جھٹکا ہے، وہ تو اس کے لیے اتنا بڑا ہوگا کہ ایک سیکنڈ اس کے لیے جو ہے 10 منٹ ہے. تو یہ اچھا سوال نہیں ہوتا کسی سے پوچھنا. تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ فوراً سے نا ایک دفعہ گھڑی میں دیکھ لیں کہ ٹائم کتنا ہوا ہے، کتنی دیر سے یہ کب شروع ہوا، تاکہ ٹائم کرنا اس کو فوراً بچے کو جو ہے ایک فلیٹ زمین پہ جو ہے سیدھا لٹا دیں. سیدھا نہیں، کروٹ پہ لٹا دیں، کسی بھی کروٹ سائیڈ ویز. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس دورہ جھٹکا جب آ رہا ہوتا ہے تو سانس لینے کا جو نظام ہے جو برین سے کنٹرول ہو رہا ہے وہ کہیں متاثر نہ ہو. اگر آپ منہ میں کچھ ڈالیں گے یا منہ میں تھوک ہے وہ جو ہے اسپریٹ وہ واپس سانس کی نالی میں چلا جائے، یا منہ میں کچھ خوراک ہے، کچھ کھانا پینا ہے، وہ سانس کی نالی میں چلا جائے، یا آپ نے اس کو جکڑنے کی کوشش کی، اس کا سانس اور زیادہ بند ہونا شروع ہو گیا،
تو ایسی چیزیں جو سانس کو جو ہے وہ روکیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل کپڑے اگر ٹائٹ پہن لیں اس کو تھوڑے سے کھول دینے, سائیڈ ویز اس کو سیف جگہ پہ ہم نے لٹا دینا ہے تاکہ اس کے اگر منہ میں کچھ ہے تو وہ باہر آئے, اور کوئی بہت زور سے جکڑنا نہیں ہے, پکڑنا نہیں ہے. دورہ یا جھٹکا جو ہے برین سے اب نارمل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ اب نارمل ایکٹیویٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک اس نے خود ختم نہ ہو جانا. آپ 1 سے 2 منٹ تک آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے. اگر دورہ لمبا ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ نے اس کو جو ہے فوراً ہاسپٹل ٹرانسفر کے لیے جو ہے فوراً سے جو ہے کسی کو ہیلپ کے لیے کال کر دینی ہے اور ہاسپٹل ٹرانسفر کے لیے آپ نے موو کرنا ہے. اچھا, جو یوزلی جھٹکے ہوتے ہیں, جو یوزلی آپ مریضوں کو دیکھتے ہیں, آپ کیا ٹائم ڈیوریشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ 5 منٹ سے کم جو دورہ جھٹکا ہوتا ہے کنٹرول اگر ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ کمپلیکیٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر 5 منٹ سے زیادہ کا جھٹکا دورہ ہو تو ہم اس کو اسٹیٹس ایپیلیپٹکس کہتے ہیں. اس کے لیے ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ایڈمٹ کرنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ جب 5 منٹ سے کراس کر جاتا ہے دورہ جھٹکا تو اس کا کنٹرول جو ہے بڑا مشکل ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ٹائم کرنا ضروری ہے. آپ 1 سے 2 منٹ دیکھیں, نہیں ہو رہا تو آپ فوراً ہاسپٹل کے لیے موو کریں. تو یوزولی جو, اور یہ منہ میں جو ہے کچھ ڈالنا, جوتا سنگانا, اسی حالت میں پانی دینا, شہد دینا, یہ ساری چیزیں, کیونکہ اس سے سانس کی دورے جھٹکے سے جان نہیں جاتی, سانس رکنے سے جان جاتی ہے. تو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے. جی کال لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, غلام سے بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. جی غلام صاحب. جی اچھا, یہ اپنا ایک 1.5 سال کی بچی ہے, اس کو ٹھیک ہے. تقریباً جو چلتی سے گر جاتی ہے, اس کو تقریباً چوٹیں وغیرہ لگتی ہیں اور شاید فٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو. تو یہ میں نے کل نالج ملی تھی تو آپ سے میں نے کہا. نہیں, آپ نے کہا شاید, آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھایا اس پہ؟ کتنی دفعہ پڑ چکی ہے جی اس جی جی بچی جی کو؟ جی جی لاڑکانہ میں انہوں کو دکھایا, جب پیدا ہوئی تھی تو اس میں ڈاکٹر کو ہم نے دکھایا ہوا ہے لاڑکانہ کی. تو اس میں 1-2 دن ایڈمٹ بھی رہی ہے. ان کے بعد وہ ابھی 1.5 سال کی ہوگی. اس کی برین گروتھ کہہ رہے ہیں کم ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے کہا ہے چلی جانے یہاں پہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب ایسے ہی رہے گی کراچی یا کہیں آپ اس کو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, جی کیا یہ مرگی ہے؟ جی بالکل. یہ جو دورے یا جھٹکے بتا رہے ہیں اس کو ہم اے اسٹیٹک یا مایوکلونک سیجرز کہتے ہیں. مایوکلونک کا مطلب اچانک سے جو ہے, یوں سمجھے کہ اچانک سے برین کا جو ہے وہ پاور جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے اور اچانک بچہ گر جاتا ہے. بالکل کھڑا ہوگا یا بالکل بیٹھا ہوگا, اچانک سے اس کا ہیڈ جو ہے وہ آگے کی طرف گرے گا اور اس طرح چوٹیں بھی لگتی ہیں اس طرح. تو یہ بڑی ہارڈ قسم کی ایپیلیپسی ہوتی ہے. اس میں دوائیوں کو جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی ڈوزیجنگ کو جو ہے بڑا ایڈجسٹ کر کے دینا پڑتا ہے. تو اس بچے کو بالکل دکھانے کی ضرورت ہے, اور بچوں کے نیورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ بچوں کے نیورولوجسٹ جو ہوتے ہیں اس چیز میں ٹرین ہوتے ہیں کہ وہ وزن کے حساب سے, عمر کے حساب سے اور فٹس کی دورے کی نوعیت کے مطابق جو ہے وہ دوائی تجویز کرتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جو میڈیسنس دی جاتی ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں؟ جی ہاں سر, ہر میڈیسن کے, ایون جو آپ یہ بخار کے لیے پیناڈول اور اینٹی بایوٹکس اور یہ ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن جو ایک بچوں کا نیورولوجسٹ ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ دورے جھٹکے کو روکنے کی دوائی ایسی ڈوز میں دے جس کے سائیڈ افیکٹس نہ ہوں. تو یہ ڈوز ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو وزن کے حساب سے ڈوز, مطلب اگر 10 کلو کے حساب سے آپ نے 500 ملی گرام دے دی تو 25 کلو کو وہ 500 ملی گرام کام نہیں کرے گی. تو وزن کے حساب سے دوائیوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, اور اس کی مقدار بہت ہی جو ہے اسپیسیفک طریقے سے ہم بتاتے ہیں کہ جی 1 ml آپ نے دینا ہے, سرنج میں ناپ کے دینا ہے, اور ٹائم کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری باتیں بڑی ضروری ہیں ایپیلیپسی کی. صحیح. کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ طارق مزاری بات کر رہا ہوں, ضلع راجن پور سے. جی طارق صاحب. اچھا سر, مسئلہ یہ ہے کہ میرا 6 سال کا بچہ ہے, بیٹا. ٹھیک ہے. تو وہ پیدائشی نہ تو سنتا تھا اور نہ ہی بولتا ہے. تو میں نے 2-4 ڈاکٹروں کو دکھایا, تو ایک ڈاکٹر نے تو مجھے کہا کہ اس کی سرجری ہوگی. تو دوسرے کو دکھایا تو وہ کہتا کہ اس کو آلے لگیں گے کانوں میں, دونوں کانوں میں. تو کسی بڑے نے مجھے مشورہ دیا کہ آلے لگانے سے جو بچہ جو ہے ذہنی توازن کا مسئلہ بن جاتا ہے, یا کانوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس طرح سے بچہ جو ہے مر بھی سکتا ہے. تو جس کی وجہ سے میں نے نہیں لگوائے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آلے لگوانا بہتر ہوں گے؟
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، تو جواب دے سکتے جی ہاں بالکل، یہ اس میں بالکل یہ غلط ہے کہ اس کو کان کے آلے لگنے سے جو ہے دماغی توازن کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کچھ بھی کان کا آلہ بالکل ایسا ہے جیسے آنکھ کا چشمہ. تو جیسے ہم نے چشمہ لگایا ہے اور چشمہ لگنے سے ہماری جو ہے ویژن صاف ہو جاتی ہے، اس طرح کان کا آلہ لگنے سے ایک آپریشن جو سرجری جس کی بات کر رہے ہیں وہ کوکلیئر امپلانٹ کی بات کر رہے ہیں، جو عموماً ہم چھوٹے بچوں میں کرتے ہیں، 4 سال سے کم بچوں میں کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا جو، کیونکہ یہ بہت مہنگا آپریشن ہے، اس کے بعد اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن آلہ جہاں تک لگانے کی بات ہے تو ضرور لگائیں آلہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے جو بچے ہوتے ہیں جن کو دورے پڑتے ہیں، ان کو کیا ان کا کوئی جرنل مینٹین کرنا، کوئی کہ کب کس وقت پڑا ہے، اور تو یہ ضروری ہوتا ہے بے تاکہ حد ڈاکٹر... بے حد بہت شکریہ آپ کا اس سوال اٹھانے کا، بے حد ضروری ہے ایک یہ. کالر کی کال بھی لے لیتے ہیں، پھر دونوں کا سوال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جناب امتیاز بات کر رہا ہوں سکھر سے. جی امتیاز صاحب. اچھا سر، یہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ بات عام ہے سوسائٹی میں کہ مرغی جو پھیلتی ہے، تو کیا یہ ایسا ہے کہ اگر کسی فیمیل کی شادی ہو تو شادی کے بعد مرغی ان کے بچوں میں کنورٹ ہو؟ ٹھیک ہے جی، اوکے. مطلب ہیریڈیٹری ہو سکتا ہے کہ... جی ہاں، انہوں نے سوال میں اگر اس سوال کی باریکی میں جائیں تو 2 باتیں ہیں کہ مرغی پھیلنے والی چیز تو ہم جراثیم سے کہتے ہیں کہ صحیح وہ بات. جو انفیکشس ڈیزیز، تو یہ کوئی پھیلنے والی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو مرغی ہے اور وہ 10 لوگوں میں بیٹھا ہے تو اس سے کسی اور میں ٹرانسفر نہیں ہو جائے گی. Of course. لیکن بہت ساری مرغی کی ٹائپس ہوتی ہیں جو جینیٹک ہوتی ہیں، جو ماں سے بچے میں ضرور ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر مرغی جو ہے وہ جینیٹک اس کا کمپوننٹ ہو اور وہ ماں سے جو ہے وہ بچوں میں چلی جائے. تو لیکن 60% آف دا ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ ہیریڈیٹری ہے یہ. جی ڈاکٹر صاحب، وہ جو جرنل والا سوال تھا... جی ہاں، وہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ دیکھیں بچوں میں جو مرغی کا علاج ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ کسی ٹیسٹ پہ یا کسی انویسٹیگیشن پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. یہ کلینکل علاج ہے اور یہ علاج تب اچھا ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچے کے دورے جھٹکوں کی ڈیٹیلز بہت اچھے طرح سے ڈاکیومنٹ کریں گے. تو اگر آپ نے اس کو جو ہے ایک کسی جرنل میں یا رجسٹر میں یا ڈائری میں آپ نے یہ سارا کچھ مینٹین کیا ہوا ہے کہ دن میں کتنے جھٹکے آ رہے ہیں، کس نوعیت کے آ رہے ہیں، کتنے بجے آ رہے ہیں، تو کبھی کبھار ہمیں اس سے انفارمیشن مل جاتی ہے کہ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، رات کا ٹائم ہے جن میں جھٹکے، کچھ دورے جھٹکے رات کے ٹائم میں آتے ہیں، کچھ دوروں جھٹکوں کی اسپیسیفک کوئی نوعیت ہوتی ہے کہ بالکل وہ سر اپنا آگے کر دیتا ہے. تو یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، اس سے ہمارے علاج میں ڈاکٹر کو بہت مدد ملتی ہے اور اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ آپ کا بچے کا علاج ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں، آپ رنگیتا اسلامیہ کالونی میں. جی محمد شفیق صاحب. بہن جی، ڈاکٹر سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹی ہے اور بیٹا، اس کا پیشاب کا چھوٹا مسئلہ ہے. تو وہ جناب اسپتال لے کر کے اس نے دوائی بھی لکھ کر کے دیا، مگر ان سے جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، اوکے. یہی پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو یہ بیسیکلی نیفرولوجی SIUT یا اس طرح کا جو نیفرو کا جو یورین وغیرہ کا وہ دیکھتے ہیں، تو ان کو وہاں پہ لے جانا چاہیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان بچوں کو اگر ہم بات کریں، کوئی ایسی ریسرچ ہے جس پہ کوئی کھانے پینے سے ان کو مدد ملتی ہو کہ برین کے سیلز تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہوں؟ تو اس پہ کچھ بتائیے گا کہ... اور ایک اور کالر کی کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میر موہن مصری بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. جی. میری ایک بھتیجی ہے، تقریباً ابھی اس کی عمر جو ہے تقریباً 1 سال ہوئی ہے. تو جب وہ بائی برتھ ہوئی تھی تو اس کو فٹس وغیرہ دورے پڑ رہے تھے، تو ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو برین گروتھ ہے نا وہ بالکل کم ہے. تو اس کو ابھی بھی فٹس کے دورے وغیرہ پڑ رہے ہیں. اس کو ہم لیویٹاسن سیرپ وغیرہ دے رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی سجیشن وغیرہ؟ میر محمد بھائی، اس کے علاج میں جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو ہم دوائی دے رہے ہیں وہ وزن کے حساب سے دے رہے ہیں، جو فٹس پڑ رہے ہیں اس کی نوعیت کے حساب سے دے رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ علاج پراپر طریقے سے بچوں کے نیورولوجسٹ سے کرائیں گے تو آپ کو جو جھٹکے کنٹرول کرنے میں زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا.
से अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ अभी मैं डाइट के बारे में पूछी एक और चीज़ बताएगा कि जैसे 1 साल का इतना छोटा बच्चा है इस पे जैसे 2-3 कॉल्स ऐसी हैं जिसमें का ब्रेन ग्रोथ कम है क्या एपिलेप्सी अगर बचपन से यानी 1 साल छोटी उम्र से है क्या ब्रेन की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है इस पे? दोनों बातें हैं ये ऐसा भी हो सकता है कि पैदाइश पे बच्चा रोया ना हो या हमल के दौरान उसकी दिमाग की ग्रोथ ना हुई हो जिसकी वजह से फिट्स पड़ते हो ओके और दूसरी बात यह है कि अगर आप फिट्स कंट्रोल ना करें तब भी ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है तो ये दोनों बातें वाइस जो वर्सा हैं हो जी हाँ, सकती है बिल्कुल एक और कॉल लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं मीर मोहम्मद मस्ती मैडम, अभी जो बात की थी आपसे, जी जी प्लीज तो इसी वजह से आप जो कह रहे हैं कि अगर उसकी मेडिसिन ना हो तो भी फिट्स की वजह से उसकी ग्रोथ जो कम पड़ जाती है, तो इसके बारे में क्या होती है, अगर आगे के लिए कोई सजेशन वगैरह? फिट्स को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ अगर आप डॉक्टर रमन को दिखाना चाहते हैं तो आप कराची आके भी दिखा सकते हैं कि दवाई कितनी दी जा रही है ये तो सब फिर सामने जब मरीज होगा तो उसको देख के जी पूरी कंप्लीट बात कर सकते हैं तो डॉक्टर रमन कुमार लियाकत नेशनल में बैठते हैं अगर आप आके दिखाना चाहें तो और अच्छा हो जाएगा ठीक है ठीक है। ओके जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ऐसे आपकी क्लिनिक्स कब होती हैं मैं बेसिकली मंडेज और वेंसडेज को शाम को लियाकत नेशनल में क्लिनिक करता हूँ और सैटरडेज को जो है मॉर्निंग में करता हूँ। सही अच्छा डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद खाने पीने के ऊपर बात जी हाँ। करेंगे कि इन बच्चों को खाने पीने से किस तरह हम और मजीद मदद कर सकते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं स्टे ट्यून विद सामीन अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है सामीन आज का शो हमारा जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है मैं मिर्गी और माशरा आज का हमारा मौजू है ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम में डॉक्टर रमन कुमार आज मौजूद हैं बच्चों के ज़हनी अमराज के डॉक्टर हैं और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होते हैं एक कॉल हम लेते हैं प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बाजी, मैं नवाबसा के अब्दुल वाहिद बिरोई बात कर रहा हूँ। जी जी अब्दुल वाहिद गुरोही साहब बाजी मेरी कहने मकसद है कि छोटे बच्चे खुदा न खासा एक जिसे ना बीमार होता है दाने निकलता है मुंह से जैसे जान से दाने निकलता है हाँ ठीक ये है इसका डॉक्टर साहब का ये सवाल पूछना चाहिए कि इसका इलाज कैसे जैसे दाने निकलता है बच्चे से मुंह से जान से दर्द से आपने ये रहनुमाई किया बताया तो बड़ा अच्छा है दाने वाली बीमारी। ओके जी ओके वैसे डॉक्टर साहब ये हम मीजल्स वगैरह को तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमें आप हिफाजती टीके भी पता नहीं ये लोग लगवाते हैं कि नहीं जी हाँ भाई बिल्कुल इस सवाल से मैं ये ज़रूर आप लोगों सबको वो करूँगा कि प्लीज़ हिफाजती टीके अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं और जिस उम्र के हिसाब से चूँकि ये बहुत मौलिक बीमारियां हैं जिनसे हिफाजत जो है मुमकिन है और वो हिफाजती टीके लगवाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल क्योंकि ये जो दाने जिसकी मीजल्स 9 महीने की उसमें भी ये निकल सकते हैं तो हिफाजती टीका ज़रूर लगवाएं इसको। अच्छा डॉक्टर साहब हम बच्चों की ग़िज़ाइयत पे बात कर रहे थे। जी हाँ देखें मैं थोड़ा सा फिर से इसको अगर मैं मिर्गी को और चाइल्डहुड एपिलेप्सी को अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका इलाज जो है वो बेसिकली दवाइयों से है लेकिन अगर दवाइयाँ इसमें असरअंदाज नहीं होती तो फिर इसके इलाज का तरीका जो है डाइट के ज़रिए जिसको हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं उसके ज़रिए होता है और अगर उससे भी मुमकिन ना हो तो फिर हम सर्जरीज़ वगैरह की तरफ दिमाग की सर्जरीज़ में कि अगर दिमाग में कोई कुछ हिस्सा जो है डैमेज है तो उसको निकाल दिया जाए खुरच दिया जाए तो वो इस तरह की जो हाई लेवल की सर्जरीज़ होती हैं लेकिन खुराक जो है कीटोजेनिक डाइट वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलाज है। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कीटोजेनिक डाइट क्या होती है? देखिए कीटोजेनिक डाइट जो है ये बहुत कदीम ज़माने में जब लोगों को दौरे झटके होते थे तो उसमें क्या किया जाता था कि उनको जो है ना कमरे में बंद कर दिया जाता था और भूखा रखा जाता था तो उससे झटके रुक जाते थे। तो ये तरीक़ाकार था इलाज का बहुत पुराने ज़मानों में। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया दवाइयाँ आती रहीं और फिर दवाइयों से इलाज शुरू हुआ। फिर कुछ एपिलेप्सीज ऐसी हुई कि दवाइयाँ देने के बाद भी सही नहीं हुई। तो जब दवाइयाँ देने के बावजूद सही नहीं हुई तो लोगों ने ये सोचा कि वो लोग क्या करते थे उसको तहकीक के तौर पे इस्तेमाल किया और सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी को भूखा रखा जाए तो उसके झटके रुक जाएं। तो पता लगा कि भूखा रखने से हमारे जिस्म में जो है कीटोन्स बनते हैं। तो कीटोन्स बनने से जो है वो कीटोन एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग में जाके हमारे जो वायरिंग है और उसको मजबूत कर देती है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बेहतर कर देती है और झटके रुक जाते हैं।
تو بھوکا رکھنے سے کیٹونز بنتے ہیں, کیٹونز بننے سے جو ہے وہ یہ جھٹکے رک جاتے ہیں. تو اب انہوں نے جب دیکھا, انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کو بھوکا رکھنا تو بہت ہی مشکل ہے اور ان کو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے ایک ایسی ڈائٹ بنائی جس کو دینے سے کیٹونز بنتے ہیں باڈی میں. تو یہ ڈائٹ جو ہے فیٹ سے بھرپور ڈائٹ ہوتی ہے, اس میں فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس بالکل اس میں جو ہے وہ نشاستہ جو ہے وہ بالکل زیرو ہوتا ہے, اور ساری جو انرجی ہوتی ہے وہ ہم فیٹس کے ذریعے دیتے ہیں, کیونکہ فیٹ جب برن ہوتا ہے باڈی میں تو اس برن ہونے سے کیٹونز بنتے ہیں. کیٹونز جو ہیں وہ جا کے ایپیلیپسی کا علاج کرتے ہیں خود اپنے باڈی میں ہی, برین میں جا کے. تو یہ طریقہ کار جو ہے آج کل وہ ایپیلیپسیز جو دوائیوں سے جن کا علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا, کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی, تو ان کے لیے جو ہے یہ کیٹوجینک ڈائٹ کی جاتی ہے. لیکن یہ ایک جو ہے ٹرینڈ ڈائٹیشین اور پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ جو اس میں ٹرین ہوتا ہے, یہ اس کے مشورے کے مطابق, یہ بھی وزن کے مطابق, ایکٹیویٹی کے مطابق, فٹس کے نوعیت کے مطابق ایک دوائی وہ ڈائٹ تجویز کی جاتی ہے, پورا ایک چارٹ دیا جاتا ہے ایسے جس کو فالو کرنا ہو. بالکل آپ صحیح کریں, کیونکہ اس میں سارے کاربس فیٹس جو ہیں وہ وزن کے لحاظ سے بتائے جاتے ہیں, اور کچھ عرصے پہلے تو بڑا ٹرینڈ تھا اس کا کہ لوگ کیٹوجینک ڈائٹ ویسے ہی کر رہے تھے اپنا وزن کم کرنے کے لیے, اور بڑے لوگوں نے اس سے بزنس کیا, اپنی ڈائٹس بنانا انہوں نے لوگوں کو ریکمینڈ کیا, اور باقی لوگوں کا وزن بھی اس میں کافی کم ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ جب مریض سیزر فری ہو جاتا ہے, اس کو جھٹکے آنے بند ہو جاتے ہیں پراپر علاج کے بعد, تو کیا پھر کبھی لانگ ٹرم کے بعد واپس دوبارہ ہو سکتا ہے اگر دوائیاں کمپلیٹ چھوڑ دی جائیں تو؟ 20% چانس ہوتا ہے, 80% چانس ہوتا ہے, 80% چانس ہے کہ اس کو دوبارہ جھٹکے نہیں ہوں گے, لیکن 20% چانس کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن اگر ہم 20% سے زیادہ ہم کنسنٹریٹ 80% پہ کریں تو ایک بہت بڑا چانس ہے کہ فٹس نہیں ہوں گے. تو دوائیاں 2 سال روکنے کے بعد, دوائیاں ختم کرنے کے بعد 80% چانس ہے کہ دوبارہ فٹ نہیں ہوگا, دوبارہ فٹ نہیں ہوگا. لیکن اس کو جو پریکاشنز ہیں وہ اتنی ہی لینی پڑیں گی جیسے وہ ہمیشہ سے لے رہا ہے. جی ہاں, پریکاشنز ویسے یوزولی بھی جو فٹس کی پریکاشنز ہیں وہ ہمیں نارمل زندگی میں بھی لینی چاہیے. مثال کے طور پہ ہم بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ, تو یہ تو ایک نارمل انسان کو جس کو فٹس نہیں پڑتے اس کو بھی کرنا چاہیے. سوئمنگ کر رہا ہے یا اسپورٹس کر رہا ہے تو اس میں اپنا پراپر گیئر جو ہے پروٹیکٹیو گیئر ہونا چاہیے, سیفٹی میجرز ہونے چاہیے. تو یہ پروٹیکشن جو ہے یہ ہم بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں ایپیلیپسی میں, لیکن یہ ایک نارمل زندگی میں بھی ہونا چاہیے. تو ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں اختر علی بات کر رہا ہوں نواب شاہ سے. جی اختر صاحب, میرا ڈاکٹر صاحب سے کوشچن ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہ اس کو ہائی گریڈ فیور ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ فٹس پڑے ہیں, اس کے بعد فٹس اس کو 1-2 سال کے بعد نہیں پڑے, تو آیا اس میں کوئی ٹریٹمنٹ ایپیلیپسی کا کیا جائے گا یا؟ ٹھیک ہے جی, اوکے, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی اختر بھائی, بہت اچھا. یہ پروگرام کے شروع میں میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب وجہ معلوم ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں, جیسے بخار ہے, کیلشیم کی کمی ہے, نمکیات کی کمی ہے, ڈائریا ہے, اگر کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ ایپیلیپٹک فٹس نہیں ہوتے, وہ ایپیلیپسی والے جھٹکے دورے نہیں ہوتے. تو اسی طرح ایک کنڈیشن ہوتی ہے بخار میں بچوں میں, فیبرائل فٹس. فیبرائل فٹس کا مطلب ہے بخار میں آنے والے دورے جھٹکے, یہ دماغ کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتے, 5 سال تک کی عمر کے بچوں تک رہتے ہیں. جب بھی بخار آتا ہے تو بخار کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور دورہ جھٹکا جو اس میں آتا ہے وہ دماغ کو کمزور یا اس طرح نہیں کرتا. 5 سال کے بعد عموماً یہ بچے جو ہیں ان کے جھٹکے دورے ختم ہو جاتے ہیں. صرف 1 سے 3% بچوں میں جو ہے یہ ایپیلیپسی ڈیولپ ہو جاتی ہے بعد میں, تو اس کو ابھی ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ پھر بھی جو ہے ڈاکٹر سے مزید فیبرائل فٹ کے حوالے سے کہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی فیبرائل فٹس ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی بس میں نے کوشچن کیا تھا, میں دوبارہ اختر علی بول رہا ہوں. جی اختر علی, وہ جواب آ گیا سر کا. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جیسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب اگر ہم معاشرے کی اپنی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی ہم بچیوں کے اندر یا لڑکوں کے اندر بھی یہ مسائل دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے شادی اور اس کے مسئلے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگ نارمل شادی بھی کر سکتے ہیں اور بچے بھی ہو سکتے ہیں ان کے؟ بالکل, ایبسولوٹلی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرگی کے علاج کے 2 مقاصد ہیں کہ آئندہ زندگی میں کبھی جھٹکا نہ آئے, چانس کم ہو جائے,
جیسے 60% چانس ہوتا ہے تو ہم دوائی شروع کرتے ہیں، اور جب 20% رہ جاتا ہے تو ہم دوائی بند کرتے ہیں. صحیح. تو اور دوسرا یہ کہ زندگی نارمل گزارے، جس میں کمائی، سب کچھ، جاب، ایوری تھنگ شوڈ بی نارمل. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس مرض میں جیسے نیورولوجسٹ ہوتا ہے، کیا سائیکیٹرسٹ کی کبھی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک دباؤ میں آتے ہیں، ماں باپ بھی ایک دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، سوسائٹی میں کس طرح کانفیڈنٹلی ہم اس کو فیس کریں، تو کیا سائیکیٹرسٹ میں مدد کر سکتا ہے آپ؟ بیسیکلی ہم جو چائلڈہڈ ایپیلیپسی جو دیکھتے ہیں اس میں پیرنٹس کی انگزائٹی لیول بہت ہائی ہوتا ہے. بچوں کی اگر اپنی ایپیلیپسی ہے تو شاید اس میں آپ کو اتنی پریشانی نہ ہو، اگر کسی بچے کی، آپ کے بچوں کی ایپیلیپسی ہو تو اس میں انگزائٹی لیول بہت ہوتا ہے. اس میں ہم سائیکالوجسٹ کو جو ہے انوالو کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ دوائیوں سے یوزولی علاج کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر کے بتاتے ہیں. تو سائیکالوجسٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ باجی میں دوبارہ عبدالواحد بروئی بات کر رہا ہوں. یہ دانے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے یہ جواب دینا پڑے گا کہ اللہ معافی، یہ بڑا رہنمائی کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے تھا، یہ بڑا ہمارے لیے بڑا سہولت ہے. آپ نے صرف بچے سے دانے نکلتا ہے، یہ پوچھنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے. اچھا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ ایک تو اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں اور آپ نے حفاظتی ٹیکے تمام لگائے ہوئے ہیں بچے کو. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بخار زیادہ چڑھ رہا ہے تو اس کا دانہ نکل جاتا تھا. یہ جیسے بخار سے کم ہوتا ہے کم ہوتا ہے، بخار کی وجہ سے. لیکن ڈاکٹر سے یہ بخار کے لیے نکلے گا اچھا ہے یا دوا کے لیے نکلتا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے ضروری چیز جو یہ ہے کہ یہ جو جلد کے اسکن کے ڈاکٹرز ہیں، اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو ان کو دکھانا ضروری ہے. لیکن عام جو چیزیں ہیں جس میں ہم نے ویکسینیشن کی بات کی، ہم نے صفائی کی بہت ضروری ہے. اس میں چیزیں غذائیت، اچھی غذا دینا، بچے کو صفائی کا خیال رکھنا، تو ان ہائیجین سے جو ہے یہ اس طرح کے اسکن کے پرابلمس کم ہو جاتے ہیں بچوں میں. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آخر میں پھر اس جو آج کی ہماری مہم ہے، میں مرغی اور معاشرہ، اس کے حوالے سے کوئی سامعین کو اسپیشل میسج پھر دینا چاہیں گے؟ بالکل. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے اور جو میس میڈیا ہے اس سے کہ اب مرغی کی آگاہی جو ہے وہ کافی پھیل رہی ہے. اب لوگوں میں اس کے حوالے سے جو انگزائٹی ہے وہ کافی کم ہوتی جا رہی ہے. جتنے بھی کالرز آئے آپ نے دیکھا کہ کتنے زبردست انہوں نے اور ٹو دا پوائنٹ اور بڑے زبردست سوال پوچھے انہوں نے. یہ شاید آج سے کوئی 5-6 سال پہلے مرغی کا نام سنتے ہی کوئی شاید کال کرنا بھی پسند نہ کرتا. لیکن اب آگاہی پھیل رہی ہے، اور میں سب جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، میں ان سب سے ہیلپ کی اپیل کروں گا، ان سے مدد چاہوں گا کہ آپ اس بات کو، جو ہماری جو چیزیں ہوئی ہیں ان میں ہماری جو ہے آپ مدد کریں اور اس آگاہی کو پھیلائیں. مزید اس کو جو ہے لوگوں کو بتائیں کہ اس سے پریشان نہیں ہونا، اس کے ڈاکٹرز موجود ہیں، اس کی دوائیاں موجود ہیں، ٹریٹمنٹ موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں بچوں کی ایک ایپیلیپسی کی شفام چائلڈہڈ ایپیلیپسی ہیلپ لائن ایک موجود ہے، جس کا نمبر ہے 11178899 02111788899. یہ بچوں کی ہیلپ لائن ہے. کوئی بھی آپ کو سوال جو ہے وہ اگر مرغی کے حوالے سے، بچوں کی مرغی کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے، یا وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کا علاج کر رہے ہیں ان کو چھوٹے موٹے سوال پوچھنے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. اور آپ سے پھر سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ مرغی کو جو ہے ایک جو ہے وہ اس کی اویئرنیس میں ہماری مدد کیجیے، اور جو باتیں آپ نے سنی ہیں آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کی انگزائٹی اور اس کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں، جو متس ہیں، اس کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال، آدھا منٹ ہے ہمارے پاس، کہ اگر مریض دوائی کھانا بھول جائے ایک ڈوز تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو یہ کہ یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے، لیکن اگر بھول گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے اسی ڈوز کو لے لینا چاہیے. صحیح. سامعین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی کالز آئیں. ابھی بھی مزید کالز آ رہی ہیں، لیکن آپ کے جو مزید سوالات رہ گئے ہیں، آگے الیکشن کے بعد مزید ہمارے اسی ٹاپک کے اوپر شوز ہوں گے. اپنے سوالات کو لکھ کے رکھیے، دوبارہ آپ ڈاکٹر سے سوالات کر سکتے ہیں. اور سامعین، جینکس فارما کا بہت شکریہ. ڈاکٹر رمن کمار، تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے تمام سوالات کا جواب دیا. اور اپنا خیال رکھیے سامعین. زندگی بہت ہی حسین چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے
ہمیں صحت دی ہے. جس طرح جسمانی صحت بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. بہت ساری ایسی کنڈیشنز، بہت ساری ایسی بیماریاں آپ کے ساتھ منسوخ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے اس سے کیسے مقابلہ کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے شوز پہ پھر اس ٹاپک پہ مزید اور بات کریں گے. اسٹے